मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुहाट रोड पर दीर कॉलोनी के मदरसे जामिया जुबैरिया में बम धमाका हुआ। इसमें 8 तालिब इल्म शहीद और 112 जख्मी हो गए। यह हमला मदरसे के बच्चों पर किया गया। 22 अक्टूबर को इस हमले का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन थ्रेट अलर्ट के बावजूद यह हमला भी हुआ और इसमें भारी जानी नुकसान भी हुआ। हम किसको इस गफलत का जिम्मेदार करार देंगे? हुकूमत इसे खुदकुश हमलों और बम धमाकों की दूसरी लहर करार दे रही है। यह लहर किस तरफ से आ रही है, यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। आज से चंद हफ्ते पहले दिन में 400-500 के करीब नए केसेस होते थे। इस वक्त इनकी तादाद हर रोज़ 700-750 इस रेंज में आ चुकी है। अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। एक और शरह जो हम देखते हैं जिसको हम परसेंटेज पॉजिटिविटी बोलते हैं, यानी हर 100 टेस्टों में से कितने टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, बतदरीज उसमें इजाफा हुआ है और अब वो 2.5-3% के करीब पहुंच चुकी है। हम इस सूरत हाल में आ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। हम जो लोकल इंतज़ामिया है उनसे दरख्वास्त करेंगे जहाँ इन चीज़ों को पे अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर इजाफी सख्ती की जाएगी जिसमें कुछ फाइन्स या इस तरह की चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। खुदकुश हमलों और कोरोना की दूसरी लहर का ज्यादा नुकसान किसको होगा, हुकूमत या अपोजिशन? हम इस पर भी बात करेंगे। और आज महंगाई पर काबीना का तवील इजलास हुआ। वज़ीर ने इसमें ऐलान किया, मैं महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। गोया हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आज से चैन से नहीं बैठेगी। ये मजीद क्या कर सकती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है अंदलीब अब्बास साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, GAIF के साथ इनका ताल्लुक है। और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज देखिए, शेख रशीद साहब और नेक्टा ने बहुत पहले बता दिया था कि खुदकुश हमले हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया था। मुझे आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो गुफ्तगू याद है जब उन्होंने कहा था कि इन सब के खिलाफ पर्चे होने चाहिए जो पहले से बता रहे हैं और ये गलत है और ये PDM को तोड़ना चाहते हैं या हमारे जलसों के रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने तो आपको बता दिया था कि ये सब कुछ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले 2-3 बातें मुख्तसर अगर आपकी इजाज़त हो मैं अर्ज़ कर लूँ। सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि आज पेशावर में एक मस्जिद में मदरसे में एक खौफनाक, अफसोसनाक, अंदोनाक धमाका हुआ जिसके नतीजे में दर्जन के करीब तलबा शहीद हो गए और 110 के करीब तलबा ज़ख्मी हो गए। और वो किस दौरान? दरस मिशकात के दौरान। बिल्कुल सही। और एक शेखुल हदीस उनको पढ़ाते हैं और मस्जिद में बैक वक्त आलिम को, कुरान की और अहादीस के तालिब इल्म को और मस्जिद को। मस्जिद तसलसल है मस्जिद नबवी का, आलिम तसलसल है बासत वारिस नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तालिब तसलसल है तलबा बासत शागिर्द जैसे कि सहाबा शागिर्द। लेकिन सर ये और दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। मैं ख़त्म कर लूँ तो ये बैक वक्त इन सब को निशाना बनाया है। आज खून आलूद अमामे और कपड़े, खून आलूद कुरान, बिखरी हुई किताबें, ये सारे एक सवाल ही करता है हुकूमत से भी और रियासत से भी कि हमारा जुर्म क्या था।
ہمیں کیوں شہید کیا گیا؟ یہ گورنمنٹ تو ذمہ دار نہیں ہے نا اس میں، نہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہے، نہ ریاست گورنمنٹ اس کا ذمہ دار ہے، دہشت گردی ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس پر آؤں گا، لہٰذا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، شہداء کی شہادت قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں، پسماندگان کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ دے، اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے۔ نمبر 2، لیکن دہشت گردی یاد رکھیں حافظ صاحب کہ پاکستان میں ہر طبقے کے خلاف ہوئی ہے، اس میں پولیس کے لوگ شہید ہوئے، فوج کے شہید ہوئے، بچے چھوٹے شہید ہوئے، اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا، آپ اس کے علاوہ دکانداروں کو، تاجروں کو آپ دیکھ لیں، سیاستدان اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ دہشت گردی ایک خوفناک عمل ہے جس کا پاکستان شکار رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کر لوں ایک گلے کے طور پر، جو سنجیدگی دیگر امور میں جہاں جہاں بھی دھماکے ہوئے ہیں، حکومت جہاں ادھر سنجیدگی دکھاتے ہیں، مدارس کے بارے میں وہ سنجیدگی نہیں دکھاتے ہیں۔ آپ آج اندازہ لگائیے کہ آج دھماکہ ہوا، اتنا بڑا دھماکہ، بالکل آرمی پبلک اسکول جیسا دھماکہ تھا، وہ بھی ایک تعلیمی ادارہ تھا، یہ بھی ایک ہی تعلیمی ادارہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دشمن ہے پاکستان کو نشانہ بنانا، انہوں نے مسلمان کو بھی نشانہ بنایا ہے، پاکستان کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور اسلام کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ویسے اس کی مذمت سب نے کیا، صدر نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، آرمی لیکن وہاں ایک ذمہ دار شخص، وزرائے اعلیٰ نے بھی، ایک حکومتی ذمہ دار شخص وہاں نہیں گیا۔ وہاں جو حادثہ ہوا اس مدرسے میں کم سے کم خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تو وہاں جاتے، کم سے کم گورنر تو وہاں جاتے، کم سے کم کور کمانڈر تو وہاں جاتے، لیکن ایک بھی معمولی سا وزیر بھی وہاں نہیں گیا وہاں کی وزٹ کرنے کے لیے، اسپتال میں گئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ فرانس میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے ریاست کے کہنے پر اور ریاست کے حکمران کے کہنے پر اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس پر ایک بار نہیں 100 بار اس پر لعنت بھی بیچتے ہیں۔ اور تیسری چیز، آج یوم سیاہ ہے کشمیریوں کا، اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آئیے مختصر آپ کی سوال، میں ویسے واپس آتا ہوں، اندلیب صاحبہ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ اندلیب صاحبہ، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تھریٹ الرٹ جاری کر دی تھی، لیکن حکومت کا کام صرف تھریٹ الرٹس جاری کرنا نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میڈیا کر سکتا ہے، کسی طرف سے خبر آ سکتی ہے، افغانستان سے آ سکتی ہے الرٹ، انڈیا سے آ سکتی ہے، امریکہ سے آ سکتی ہے۔ گورنمنٹ کا کام ایسے حادثوں کو، واقعات کو روکنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ دہشت گرد آ گئے ہیں تو گورنمنٹ روکنے میں کیوں فیل ہوئی؟ دوسرا یہ کہ یہ مدرسے کے طالب علم تھے، وہاں پہ تعزیت کے لیے گورنمنٹ کا کوئی وزیر کیوں نہیں گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، اس کی مذمت کیا بچوں کے ساتھ، اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے بہت ہی، اور ان کے فیملیز کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ، ہم سب کے بچے ہیں، جتنا بھی ہم کچھ کہیں کافی نہیں ہے۔ جہاں تک اس واقعے کی پریونشن کا تعلق ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الرٹس ہیں، اے پی ایس کا بھی آپ کو یاد ہے، الرٹ 1 مہینے پہلے سے تھا، لیکن جو انٹیلیجنس والے اور جو اس میں ایکسپرٹس ہیں، میں تو نہیں ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی دیر از سم موومنٹ گوئنگ آن، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر وہ 10,000 اسکول ہیں یا 500 مدرسے ہیں یا کون ہے تو کہاں ایگزیکٹ ہے، ورنہ آبویسلی پھر تو دنیا میں واقعات ہی نہ ہو اگر انٹیلیجنس اتنی زیادہ ایکیوٹ ہو جائے، اور ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے دنیا ترقی کرے گی تو اس سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے، لیکن پاسبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دیم، جیسے میں نے کہا کہ ایگزیکٹ آپ پن پوائنٹ کریں کہ جی کون سے موقع پہ کیا ہونا ہے۔ اسی لیے ایک جنرل تھریٹ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا۔ آپ نے اللہ معافی دے مسجدوں میں بھی دیکھا، آپ نے، لیکن آپ کو ویسے یکجہتی کے لیے تو جانا چاہیے تھا نا وہاں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حادثے ہو جاتے ہیں، اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، خان صاحب پہلی بات تو یہ، لیکن نئی چیف منسٹر کے کوئی وزیر نہیں گیا، کوئی گورنر نہیں گیا وہاں پہ، صرف پولیس گئی۔ وہ بات تو یہ کہ آپ نے اسی وقت کارروائی کرنی ہے اور اس کو پریونٹ کرنا ہے کہ اور ڈیمیج نہ ہو جائے، یا وہاں کچھ اور نہ پڑا ہو جو پھٹ جائے، یا کچھ سیکیورٹی کے اور ایشوز نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اسی وقت ایمرجنسی میٹنگ منگوائی، اور جس میں ادارے باقی سارے شامل تھے، اور اسی وقت آپ نے ٹکر بھی دیکھے، شام کو آنے شروع ہو گئے کہ ان کا تانا بانا جو ہے افغانستان سے ملنا شروع ہو گیا۔ افغانستان سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کہ اے پی ایس کے واقعے میں بھی محیط یوسف نے جو انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ ویسے ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ابھی تک،
ابھی تک افغانستان سے نہ بالکل. پاکستان تو سے. انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ افغانستان سے, اور افغانستان میں آج ایک واقعہ ہوا ہے, افغانستان میں کل ایک واقعہ ہوا تھا, اور روز وہاں بھی واقعہ ہو رہے ہیں. تو آپ اور پہلے یہ بھی افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں یہ جو پہلے بھی کہا گیا وہ یہ ہے کہ انڈیا جب بھی آپریٹ کرتا ہے افغانستان سے کرتا ہے, اور جو اے پی ایس کا واقعہ تھا اس میں جو ایس ایم ایسز ملے وہ جو افغانستان سے کیے تھے. آج کا گورنمنٹ نے ابھی کوئی فائنڈنگ نہیں آئی ویسے. ابھی انہوں نے صرف یہ کہا کہ افغانستان سے اس کا لنکج ملا ہے. ٹھیک ہو سو اب پیچھے وہ کہاں سے اسپانسرڈ ہے یہ اس کا بھی پتہ نہیں. سر یہ دو چیزیں, ایک تو سر یہ ہے کہ دو لہریں آ رہی ہیں, ایک تو دہشت گردی کی لہر جو شیخ رشید صاحب بار بار جس کا ذکر کر رہے تھے, دوسرا کرونا کا لہر. یہ تو ان دونوں لہروں سے سب سے زیادہ نقصان پی ڈی ایم کو ہوگا, کیونکہ آپ شاید فیوچر میں جلسے نہیں کر سکیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ایک غلط ٹولہ مسلط ہے حکومت کی شکل میں یہاں پہ, تو اس وجہ سے یہ واقعہ آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے دہشت گردی کے واقعات پہ حکومت کو اس طرح اس کی مذمت کرنی یا اس کے کھاتے میں ڈال دینا یہ زیادتی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرزور مذمت جس طرح سب نے کی ہے اس واقعے کی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ صبر کی ترغیب جن کا نقصان ہوا ہے. دیکھیں بات یہ چوئی صاحب, یہ تھریٹ الرٹ دے دینا اور صرف بتا دینا کافی نہیں ہوتا. حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اگر تھریٹ ہے تو اس کو پھر اس پر کوئی عمل بھی کرے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے اپنے کام اگر کر رہے ہوں تو پھر یہ کام نہیں ہوتا. جب ادارے ججوں کی ویڈیو بنا رہے ہوں گے, ان کو بلیک میل کر رہے ہوں گے, جب ادارے کسی حکومت کو بنانے گرانے میں ہوں گے, جب ادارے سینٹ کا الیکشن جتانے ہرانے میں ہوں گے, دہشت گردی کے واقعات طلال صاحب آپ کے دور میں بھی ہوتے تھے, اس وقت بھی یہ ادارے ہوتے تھے سر, اس وقت تو یہ ویڈیو نہیں بنا رہے ہوتے تھے, تو اس وقت کیوں نہیں کنٹرول ہوتا تھا؟ چوئی صاحب میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں نا چوئی صاحب, دہشت گردی بالکل ہمارے دور میں تھی, پھر ختم کب ہوئی؟ کراچی کی دہشت گردی کب ختم ہوئی؟ وہی رینجرز تھے, وہی فوج تھی, وہی پولیس تھی, وہی سندھ حکومت تھی. سندھ میں امن ہوا کیونکہ نواز شریف کا اوپر فرق تھا, پولیٹیکل ول تھی. اداروں کو اپنے کام لگایا اور اعتماد دیا, پوری قوم کو اداروں کے پیچھے کھڑے کیا, اداروں کو متنازع نہیں کیا, بلکہ اداروں کے پیچھے پورے سیاستدان کھڑے ہوئے. قومی سانے ہوتے ہیں سر, اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی کسی کو بلیم کرنا چاہیے, اس پہ تو سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. دیکھیں میں چوئی صاحب, اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ بھی بہتری نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے, یہ مذمت کھیلتے رہتے ہیں. دیکھیے نا, ہمیں اپنی کمی کوتاہیوں کی بھی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, میں تو اس سے خود گزرا ہوں. دیکھیے نا, انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ کام نہیں ہے. 4 دن پہلے زبیر صاحب, میں اور ایک ایم این اے, ہم لاہور میں تھے, ہم زبیر صاحب کو ان کے گھر سے لینے گئے کھانا کھانے کے لیے. انٹیلیجنس کی ایک گاڑی, ایک موٹر سائیکل, انہوں نے ہمارا پیچھا کیا, تصویریں بنائی, موویاں بنائی, 2 گھنٹے ہم کھانا کھاتے رہے, وہاں رہے, پھر ہمیں گھروں تک چھوڑ کے آئے. بھئی ہم کلبوشن نہیں ہیں. اگر آپ اپنے ریسورسز ہم پر ضائع نہ کریں گے, بھائی ہم نے ان سے پوچھا, ہم نے ان سے پوچھا, وہ تو ہر ایک سے, وہ ہمارے ڈرائیور سے بھی بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم ڈیوٹی پہ ہیں. ان کی فوٹیج موجود ہے, وہ ہوٹل میں بھی فوٹیج موجود ہے, زبیر صاحب جہاں ٹھہرے تھے ان کے گھر کے سامنے بھی موجود ہے. اور میری بات سنیں یار, میری بات سنیں چوئی صاحب, خدا کے لیے اپنا کام کریں. دیکھیں نا, اگر زبیر کی جاسوسی یا میرے پیچھے لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم زیادہ سے زیادہ کوئی سیاسی تقریر کر دیں گے, انٹرویو دے دیں گے. اگر آپ دہشت گردوں کا پیچھا کریں تو پشاور کا واقعہ نہ ہو, کراچی میں عالم شہید نہ ہو, کوئٹہ میں ہزارہ میں واقعہ نہ ہو. مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے چوئی صاحب 2-3 سوال پوچھتا ہوں. نیکٹا جو ہم پہ تنقید کی جاتی تھی, اس کی کتنی میٹنگیں ہوئی, اس کو کتنے فنڈ ملے, وہ کتنا اس وقت پرفارم کر رہا ہے؟ اس کے بعد مجھے بتائیں نیشنل ایکشن پلان کا کیا بنا؟ میری چوئی صاحب سوال, الرٹ نیکٹا نے جاری کی تھے, یہ دیکھیں اس کا کریڈٹ ہے ایک, چوئی صاحب میں کہ اس سے بتایا آپ کو کوئٹہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, پشاور کے اندر بھی ہو سکتا ہے. میں چوئی صاحب اسی پہ آ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا دہشت گردی پاکستان میں کم نہیں ہوگی تھی بلکہ ختم نہیں ہو گئی تھی؟ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ جو 70-80% عمل کیا ہمارے دور میں, اس کے بعد کیا ہوا؟ کتنی میٹنگیں ہوئی, وزیر اعظم نے کتنی چیئر کی, نیکٹا کو کتنا فعال کیا, صوبے کتنے اس میں عمل کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ چھوڑ دیں گے, دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی, دشمن ہمارے پیچھے سے نہیں اترا, افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے, انڈیا بالکل ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے, لیکن آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ میں نواز شریف کو لے کر آؤں گا لندن سے, میں اے سی اتار دوں گا,
میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں تمہیں پکڑ لوں گا. میں نے تو ایک دن نہیں سنا کہ کلبھوشن کو پھانسی دوں گا, میں وہاں سے میں کشمیر آزاد کروا کے لے کر آؤں گا, میں دہشت گردوں کو ماروں گا, میں افغانستان جا کے دہشت گردوں کو پکڑ کر لے کر آؤں گا. میں نے تو بیان نہیں سنا. بات سے آپ کی پرائورٹی کی ہے نا جی, پرائورٹیز کیا ہے؟ تو آپ کا خیال یہ ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر جاتی ہے. تو میں گورنمنٹ کی یہاں پہ ایک نمائندہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس ایک سوال چھوڑ کے بریک لینی ہے, میں نے بریک لینی ہے طلال صاحب, کہ یہ خیال یہ ہے کہ آپ نا غلط کاموں میں الجھے ہوئے ہیں, آپ کو ان کاموں پہ توجہ دینی چاہیے. کلبھوشن کو آپ پھانسی دیں, افغانستان سے جا کے مجرموں کو پکڑ کے لائیں, پاکستان کے اندر دہشت گردی روکیں, نیکٹا کو اسٹرینتھن کریں. تو آپ کا فوکس ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عدلیہ صاحب یہ فرمائیے کہ گورنمنٹ کا فوکس کیا ہے؟ آپ کو تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. ایکچولی ہمارا فوکس تو بڑا کلیئر ہے. ہم نے اس ملک کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو ملک کی ترقی کو کے راستے میں حائل ہیں ان کو ٹیکل کرنا ہے. اس میں چاہے یہ دہشت گردی ہو, چاہے کرپشن ہو, چاہے مہنگائی ہو, ان سب کو ٹیکل کرنا ہے. لیکن میں ان کی بات پہ ایک آتی ہوں. انہوں نے کہا جی ادارے کیا کر رہے تھے اور اداروں کو پتہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے بھی مینشن کیا اے پی ایس جب ہوا ہم دھرنا دے رہے تھے اور ہائٹ پہ تھے, ہم نے دھرنا بند کر دیا, ہم ساتھ ملے, ہم نے کوئی بلیم گیم نہیں کی, بیکاز ایک واقعہ ہوتا ہے اس میں ساری قوم کٹھی ہوتی ہے. ان کا نہ صرف ہمیں بلکہ اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں. اب اداروں کو اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. آج دیکھیں کیا ہوا, ایاز صادق نے پروگرام میں جاتے ہی کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے بیٹھیں اور ڈائیلاگ کریں. انہوں نے کہا جی آپ اداروں سے کرنا چاہتے ہیں یا ان سے؟ نہیں, ہم اداروں سے کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد خاقان باسی صاحب نے تو کھلم کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اچھی بات ہے نا, مذاکرات ہونے چاہیے. میں کہہ رہی ہوں نا, ساتھ یہ رانا ثناء اللہ نے تو کہا تیسری قوت کو بلائیں, ساتھ یہ تیسری قوت کو کہتے ہیں کہ آ کے انٹرفیئر کرے, ہمارے مذاکرات کرے, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے مداخلت کرتے ہیں. ادارے اپنا کام نہیں کرتے, اداروں نے یہ اٹیکس نہیں بچایا, یہ نہیں بچایا. ایک چیز ہے کہ یہ کنفیوز ہے لیکن گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے, گورنمنٹ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی. بالکل بڑے کلیئر ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہ تو ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب نے پچھلی تقریر میں 3 بڑی کلیئر باتیں کی. انہوں نے کہا جی میں آرمی کو بہت پسند کرتا ہوں, جوانوں کو, تو جوانوں آپ جو اوپر کے غلط لوگ ہیں ان کے خلاف, تو وہ جو انڈیا کا موقف ہے کہ جی سول میاں نواز شریف صاحب پہ پابندی ہے, وہ نہ ان کی تقریر دکھائی جا سکتی نہ بات کی جا سکتی. تو بات آپ کر رہی ہیں, آپ ایسے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. میں تو ان کی جو غلط باتیں ہیں ضرور کروں گی, عوام کو پتہ ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی جس طرح سے پولیس نے وہاں نافرمانی کی اور کہا ہم کام نہیں کریں گے, سول سرونٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے. وہ ساری کی ساری ان کی لینگویج کیا ہے. اجیت دوول نے کل کیا کہا, اجیت دوول نے کہا ہم انٹرنلی بھی اٹیک کریں گے انڈیا اور چائنا کو, ایکسٹرنلی بھی کریں گے. نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنلی اٹیک کرو, بغاوت کرو, اس ملک کو چلنے نہ دو. یہ انہوں نے ایک صاف, جس کو کہتے ہیں بالکل اجیت دوول کی زبان بولی ہے. تو ہم یہ نہ کہیں, یہ انہوں نے اپنی کل کی تقریر میں کہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا میں اپوزیشن سے ہر معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں سوائے کرپشن کے. ٹھیک ہو گیا. اب جب سوائے کرپشن کے کہہ دیتے ہیں تو وہ تو کرپشن ہی ہے, اور تو کچھ ہے ہی نہیں ان میں. ہاں صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر بڑی فگر ہیں, ان کی موجودگی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. جو ایجنڈا آپ کا ہے وہی اجیت دوول کا ایجنڈا ہے, وہی انڈیا کا, وہ اسرائیل کا. اب تو بلکہ شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ تو کون ہے جس میں اسرائیل بھی ہے, انڈیا بھی ہے اور پی ڈی ایم بھی ہے. دیکھیے چودھری صاحب, اس پر میرے پاس ہنسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ذرا پیچھے جاؤں گا کچھ باتوں کی. آپ نے کہا, جو سوال آپ نے ابتدا میں کی شیخ رشید کے بارے میں, کہ شیخ رشید پہلے بتا دیا تھا ویسے. ہاں, ویسے شیخ رشید, مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذمہ داری تو شیخ رشید کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری تو انٹیلیجنس اداروں کی ہے, یہ ذمہ داری تو ان کے لیے اپنے ادارے موجود ہیں. شیخ رشید کو یہ ذمہ داری کس نے دی کہ آپ اطلاع دیں؟ ملک کے بارے میں سوچتا ہے نا. دیکھیں وہ آپ ریلوے کے بارے میں پوچھے, سالانہ 50 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں, حادثات ہوئے ہیں. وہ دکھایا, اس میں انہوں نے کیا کمال دکھایا, کون سی بہتری آئی ہے.
پہلے اس کی رپورٹ دے، عوام کو مطمئن لیکن کرے. ان کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ہے، میری اس لیے بات آپ کو سنیں. بتا رہے ہیں کہ بچ جائیں. میری بات سنیں. ان کو یہ پتہ کہاں سے چلا؟ چلو یہ تو چلا کہ دھماکے ہو سکتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. آپ کو یہ کس نے بتایا کہ کوئٹہ میں ہو سکتا ہے اور پشاور میں؟ کوئٹہ میں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا تھا، آگے بھی پی ڈی ایم کا جلسہ پشاور میں ہو رہا ہے. آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یا تو آپ خود فرشتہ ہے، فرشتہ تو آپ نہیں ہے، شیطان میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا آپ جن ہے یا آپ کا جنات سے یاری ہے؟ اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہوگا. بات یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. میں ایک قول نقل کرتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا کہ اے پی ایس کا آرمی پبلک اسکول کا حادثہ ہوا، ہم نے بلیم گیم نہیں کیا، کوئی سیاست نہیں کی. کیا ریکارڈ دکھا کے دیکھے عمران خان نے نہیں کہا کہ جب بھی نواز شریف مشکل میں آتا ہے تو پھر بارڈر پر کشیدگی شروع ہو جاتی ہے یا دہشت گردی کی دھماکے شروع ہو جاتی ہے؟ یہ کہا یا نہیں کہا؟ ٹویٹ کیا تھا. آج اس کی یہ اصول ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذرا بتائیے. آج آپ مشکل میں نہیں ہے. اگر آپ مشکل میں نہ ہوتے تم پی ڈی ایم کو، آپ کا خیال یہ جو دھماکہ ہوا ہے کوئی فورس ہے جو گورنمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ میری بات سنیے نا، میں نہیں کہتا آپ کو کمزور میں ان کی اصول کی بات کرتا ہوں. آج آپ پی ڈی ایم کو اسرائیل سے نہیں کرتے، آج آپ پی ڈی ایم کو نریندر مودی اور انڈیا سے نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنا، یہ آپ نے نریندر مودی کو خوش کیا یا ناراض کیا؟ یہ کیا تھا؟ میں ایک بات کر لوں، میں ایک بات کر لوں. دیکھیں، جب جلسوں میں ہمارے کارکن آتے ہیں تو کہتے ہیں مدارس کے معصوم طلباء، معصوم بچے، مدارس کے معصوم بچے، ان کے والدین ان کو اسباق اور تعلیم اور تعلم کے لیے بھجوا دیتے ہیں. آج ایک مدرسے میں، ایک درسگاہ میں، ایک مسجد میں 1300 طلباء علم حاصل کر رہے تھے، ان پر حملہ ہوا، ان کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ذمہ دار بھی وہاں نہیں گیا. ایک ذمہ دار، جب آپ کو معلوم تھا کہ تھریٹ الرٹ ہے، آپ نے کون سی ذمہ داری ادا کی؟ کون سی ذمہ داری ادا کی؟ نہیں، کون سی ذمہ داری تم نے ادا کی؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کا پیچھا کریں کہ سیاستدان کیا کام کر رہا ہے. پی ڈی ایم اسرائیل سے پن لے رہا ہے، پی ڈی ایم نریندر مودی سے پن لے رہا ہے. خدا کی قسم اتنا جھوٹ جو یہ بولتے ہیں، تاریخ میں اس قسم کی جھوٹی حکومت، اس کی مثال ہی نہیں ملتی، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا اندلیب صاحب جواب دے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم جو ہے نا، آپ کو کس نے بتایا کہ پی ڈی ایم جو اسرائیل کے ایجنٹ ہے یا انڈیا کے ایجنٹ ہے؟ وہ تو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ملک کی. دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ آپ نے کہی نا کہ عمران خان صاحب نے کہی تھی، وہ آج بھی ٹرو ہے. مطلب آپ دیکھیں، جب بھی نواز شریف صاحب پرابلم میں ہوتے ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں. آج بھی پرابلم میں نہیں ہے، اب تو آپ پرابلم ہے نا. نہیں، ہم پرابلم میں نہیں ہیں. وہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں یہ ٹویٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں، وہ جب پرابلم میں ہوتے ہیں. پرابلم میں آج بھی وہ ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پیزے کھا رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں دمادم مسک لندن کرو تاکہ میں واپس آ سکوں. مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے بھی پوری اسٹیٹ سے زیادہ تگڑے. میری بات سن لیں. نہیں سوری، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں نے ہسٹری کیا کبھی پڑھا ہی نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے، کہ ایک بھگوڑا مفرور جس کو عدالت نے کہا کہ مفرور ہے، ایبسکونڈر ہے، جیلی ہے، قیدی ہے، بھاگا ہوا ہے، اشتہاری ہے، اور بھاگ کے وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ بڑی بڑی باتیں. میں کہتی ہوں واپس آئے. سوری مجھے بات پوری کرنے دے. واپس آئے، یہاں آ کے یہ باتیں کریں، یہاں آ کے مینار پاکستان پہ جلسہ کریں اور یہی باتیں اداروں کے متعلق کریں. میں چیلنج کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اداروں کے خلاف باتیں کریں، یہی باتیں کریں کہ جی یہاں بغاوت کریں، یہی گفتگو ڈائیلاگ یہاں کھڑے ہو کے کریں. یہاں وہ والا منہ نہیں بنانا، غلط بیانی سے انقلاب نہیں آتا. آپ ٹویٹ کے ذریعے کشمیر کو بھی آزاد کرتے ہیں، آپ ٹویٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کو بھی بولتے تو ہیں، بولنا چاہیے. نہیں دیکھیں، آپ خاموشی کے ذریعے آپ آدھا منٹ کی خاموشی کے ذریعے کشمیر کو فتح کرتے ہیں. دیکھیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر لیں. میں نے پہلے آپ کو کہا، صرف یہ اطلاع دینا
کہ دھماکہ ہونے والا ہے کوئٹہ میں, دھماکہ ہونے والا ہے پشاور میں. مجھے بتائیے حکومت کی ذمہ داری اطلاع دینا ہے؟ چوکیدار کی کیا ذمہ داری ہے یار؟ اطلاع دینی ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہوا ہے یا آپ کے گھر میں چوری ہونے والا ہے. چوکیدار ہے پوری ریاست کی, چوکیدار کی جو ذمہ داری ہے, چوکیدار وہ ذمہ داری ادا نے روکنا ہوتا ہے چیزوں کو. پچھلی حکومت میں کیوں ایسے ہی ہو رہا تھا؟ الرٹ آتے تھے بھائی, وہ تو آپ کہتے ہیں چوروں کی حکومت ہے, دو مہینے الرٹ ہے, ڈاکوں کی حکومت ہے, ڈکیتوں کی حکومت ہے. مان گئے نا, تو فرشتوں کی حکومت ہے نا. مان گئے شیخ رشید جیسا فرشتہ, غلام سرور جیسا فرشتہ, فواد جیسا فرشتہ. یار یہ فرمائیے گا سر, پوری دنیا, پورے ملک کے جتنے بھی سیاسی لوٹے ہیں وہ آپ نے وہاں جمع کیے ایک چھتری کے تلے. ترازا یہ فرمائیے سر, یہ خیال گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ مشکل میں ہے تو اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے, آج بھی میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے؟ جناب دیکھیں جی, میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جب حکومت میں تھا تو اس نے مصنوعی طور پہ روپیہ بھی قابو کر لیا, مصنوعی طور پہ سٹاک ایکسچینج اوپر لے گیا, مصنوعی طور پر وہ جی ڈی پی 5.8 پہ لے گیا, مصنوعی طور پر پاکستان کی اکانومی کھڑی کر دی, مصنوعی طور پر سی پیک لے آیا اور مصنوعی طور پر 11,000 میگا واٹ لے کر آ گیا, مصنوعی طور پر ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنا دی, مصنوعی طور پر میٹرو اورنج ٹرین بنا دی, مصنوعی طور پر پاکستان میں امن کر دیا. جب ہم آئے تھے روز آدھی درجن دھماکے ہوتے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, آدھی درجن دھماکے ہوتے تھے. جب پولیٹیکل ول ہو, جب کام کرنا آتا ہو, جب کام آپ جب یہ نہ کریں کہ اپنے مخالف کو یا مخالفت کی آواز کو دبانا چاہیں, آپ کام کیا کرتے ہیں سارا دن؟ میں فلاں کو پکڑوں گا, فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کس وقت آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ وہ این آر او نہیں دے گی آپ کو؟ ان کا کہنے آج بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو این آر او نہیں ملے گا. میری بات سنیں, میری گزارش یہ ہے, اس وقت عوام این آر او چاہ رہے ہیں. دوائیاں 400% مہنگی, وہ 55 روپے کا آٹا تھا 70 سال میں, چینی 110 روپے کی 2 سال میں, 35 روپے کا آٹا 70 سال میں, 2 سال میں 75 روپے کا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں مہنگائی, بے روزگاری, اکانومی کس وقت مائنس میں. بات یہ ہے انہیں کچھ نہیں آتا. اور مجھے یہ بتائیں چوئی صاحب, آپ بتائیں کیا 2 سال پہلے پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو چکی تھی؟ کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو چکی تھی؟ کیا پاکستان کی اکانومی پہلے سے بہتر نہیں تھی؟ آج دہشت گردی کیوں شروع ہوئی؟ آج کراچی میں کبھی عالم کو شہید کیا جاتا ہے, کبھی کوئٹہ کے ہزارہ میں پھر دھماکے ہوتے ہیں, کبھی پھر پشاور میں اے پی ایس جیسا واقعہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کا فوکس نہیں, حکومت کرنی آتی نہیں, اداروں کو دوسروں کے کاموں میں ڈالا گیا ہے, اداروں کو ان کاموں پہ لگایا گیا جو ان کا کام نہیں ہے. اداروں کو ڈالا گیا ہے کہ فلاں جج کے خلاف ریفرنس ڈال دو, فلاں اس کی مووی بنا لو, فلاں جج کو بلیک میل کرنا ہے, فلاں آدمی کو پکڑ کر اس پر ریفرنس بنانا ہے. بھئی اپنا کام کرتے تو یہ نہ ہوتا. اور یہ سب کچھ عمران خان صرف حکومت چلانے کے لیے اداروں کو ان رستوں پر لا رہے ہیں, اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ اب نہ کریں. بریک لینی ہے. سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں سر. سوال دیکھیں, آج کیبنٹ نے 2.5 گھنٹے گفتگو کی مہنگائی پہ. اس کا مطلب گورنمنٹ مہنگائی کو بہت سیریس لے رہی ہے, اور پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو سر گورنمنٹ اور کیا کرے سر؟ یہ اتنا گند ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے گورنمنٹ تو اب سیریس ہے چیزوں کے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح کنٹرول کر سکتی ہے؟ تھوڑی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر مہنگائی کو گورنمنٹ انتہائی سیریس لے رہی ہے. 2.5 گھنٹے آج کیبنٹ میں اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے, پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. آپ مزید کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے سر؟ نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں مہربانی فرما کر جو کام کر نہیں سکتے اس پر ٹائم ضائع نہ کیا کریں. پچھلے 2 سال سے یہ 15واں نوٹس ہے. یہ روزانہ میں سن کے تھک گیا ہوں کہ مہنگائی اب ختم کر دیں گے, اب یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور میری بات سنیں, میں نے کہا 55 کی چینی 70 سال میں ہوئی ہے, 110 کی 2 سال میں ہوئی ہے, آٹا 35 کا ہوا ہے 70 سال میں, اور اس کے بعد 75 روپے کا ہوا ہے صرف 2 سال میں. 400% دوائیوں کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں. اس کے بعد چھوڑ دیں یہ گیس اور بجلی کا کیا حالت ہے. اور میری بات سنیں, ان کی باتیں تو ہم پچھلے 22 سال سے 200 روپے بڑھائی ہے گورنمنٹ نے اس بار. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ 2300-2400 روپے ہے, اور انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں.
اور وہ گندم جو انہوں نے منگوائی تھی کہ لوگوں کے لیے وہ تب آئے گی جب پاکستان کی گندم آ جائے گی. وہ چینی جو باہر سے منگوائی ہے اس کے جب پاکستان کی چینی آ جائے گی اس کے بعد آئے گی. یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں. دیکھیں نا کتنے چینی چور اس وقت کیبنٹ میں ہیں, آٹا چور کتنے ہیں. دیکھیں نا جب آپ چوروں کو تحفظ دیں گے, اس سے اپنا اے ٹی ایم کا کام لیں گے, جیب خرچہ لیں گے, بنی گالا کا خرچہ لیں گے, پارٹی چلائیں گے, تو اس کے بعد پھر کیا آپ مجھے بتائیے کہ یہ کراچی کی جو اس میں سے بجلی کی قیمت کیوں بڑھائی؟ کیونکہ انویسٹر ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو گورنمنٹ خود بھی تسلیم کرتی ہے. پرائم منسٹر سیریس بھی لگ رہے ہیں اس کے اوپر, آج انہوں نے بریفنگ بھی لی ہے, اور گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے. اب چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کنٹرول نہیں ہوگی. تو کیا کریں؟ دیکھیے چودھری صاحب, بات یہ ہے, ابھی بی بی نے بات کی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ 2.5 سال میں تو کچھ نہیں کیا. مہنگائی بھی ختم نہ کر سکی, تم روزگار بھی نہ دے سکی, تم بجلی سستی نہ کر سکی, گیس کی قیمت کم نہ کر سکے, پیٹرول کی قیمت کم نہ کر سکے, سونا کی قیمت کم نہ کر سکے. احتساب ہو رہا ہے ویسے. ہاں, احتساب کا دروازہ آپ نے کے پی کے میں بند کیا. اگر احتساب ہو رہا ہے تو احتساب فارم فنڈنگ کھول دے. کیوں آپ لیت العال اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر احتساب کی بات ہے تو پشاور بی آر ٹی کے خلاف فیصلہ موجود ہے, کیوں آپ سٹیپ لے کے چھپے ہوئے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو این آر او کی بات کرتی ہے نا, این آر او کی, مجھے یہ بتائیے کہ معلوم جمع کرپشن میں این آر او کس کو ملا ہے؟ کیوں خاموش ہے آپ؟ تو نیب نے کیس انیشیٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کا نیب نہیں کر رہا. فارن فنڈنگ کیس میں کیوں خاموشی ہے؟ بلین ٹری میں کیوں خاموشی ہے؟ بی آر ٹی میں کیوں خاموشی ہے؟ آپ یہ آٹا سکینڈل, گندم سکینڈل, چینی سکینڈل, ادویات کرپشن, یہ سلائی مشین. عجیب, آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ سلائی مشین سے 60 ارب روپے کمائے ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہ آپ نے پہلے سنا ہے, نہ آپ کا پوتا پڑ پوتا تاریخ میں سنے گی یہ کہ سلائی مشین سے آپ 60 ارب روپے کما سکے. کوئی اس کا آمدن کے ذرائع کیا ہے کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے. اب آپ بتائیے کون, مجھے 3 کام بتائیے, بی بی بیٹھی ہے, 3 کام مجھے بتائیے جو انہوں نے عوام کی فلاح بہبود اور بہتری کے لیے کیا. میں ایک احساس پروگرام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں عوام کے لیے. انہوں نے بات کی انڈوں کی نا, کہ ہم ٹائیگر فورس ہے میری بات سنیں نا, انڈے ہم دیں گے نا. وزیر اعظم نے کہا کہ میں انڈے دوں گا. آپ مجھے بتائیں انڈے کی درجن کہاں تک پہنچی ہے؟ 200 روپے. اگر میں آپ کو انڈا کھانے سے بلڈ پریشر, میری بات سنیں, اگر آپ کے لیے کولیسٹرول کا بھی دیکھیں, آج انڈے درجن 200 روپے کے ہو گئے. اگر مرغی کی عمر 5 سال ہوتی تو یہ ذمہ داری بھی نواز شریف پہ ڈالتے کہ یہ ان کی وجہ سے مرغیاں بانج جائے, ان کی وجہ سے مرغیاں بانج جائے. مرغیاں انڈے نہیں دیتے, یہ گزشتہ حکومت کا قصور ہے. اندلیب صاحب, اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ بے شک چین سے نہ بیٹھیں یا چین سے بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, مہنگائی کنٹرول کریں, کیونکہ مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ مینجمنٹ ایشو نہیں ہے, یہ اکنامک ایشو ہے. تو آپ مینجمنٹ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیسے کنٹرول ہوگا؟ دیکھیں, اس میں طلال صاحب کی میں بات پہ پہلی دفعہ اگری کرتی ہوں. انہوں نے جو لسٹ گنوائی کہ ہماری دفعہ کیا ڈالر نیچے تھا وہ مصنوعی تھا, کیا جو ہم نے گروتھ اچیو کی وہ مصنوعی تھی, تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ واقعی مصنوعی تھی. اچھا ہاں, کیونکہ ڈالر کا تو مفتاح اسماعیل جو ان کے وزیر خزانہ آئے تھے, انہوں نے خود کہا کہ صاحبدار نے بیڑا غرق کر دیا. اس نے $24 بلین ڈالے ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے, اور ایکسپورٹس جو ہیں 25 سے 20 پہ آ گئی, امپورٹ جو ہیں وہ 40 سے 60 پہ چلی گئی. اور یہ کیا دے کے گئے؟ $20 بلین کا قرضہ دے کے گئے کرنٹ اکاؤنٹ میں. تو یہ تو بالکل صحیح کریں, میں ان سے اگری کرتی ہوں. ویسے اب نئے قرضے کتنے بڑے ہیں ویسے؟ ہاں, آپ اب سن لیں, یہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں. بالکل اعلان ہوا کہ 24 بلین قرضے لیے, جس میں سے 10 بلین, کیونکہ یہ دیتے تھے 5 بلین پر ایئر, 10 بلین پچھلے سال واپس کیا ان کا قرضہ, اور 10 بلین اس سال واپس کیا. 20 بلین اپنے واپس کیے. نہ کرتے تو اس وقت بینکرپٹ ہوتی. موڈی نے جب ہم نے لی اس ملک کو, کہا کہ بینکرپٹ ہے, آئی سی یو میں, انسٹیبل ہے, رسکی ہے. پہلی بات. دوسری بات, مہنگائی کس نے کنٹرول میری بات سنیں, سوال ہے, میری بات سنیں, مہنگائی کس نے نہیں, 2-3 چیزیں.
पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा करंट अकाउंट सरप्लस आया, ये भी माने। तो लोगों को ये भी फायदा माने। होना चाहिए ना उसका। हाँ, अब लोगों आए- को फायदा नहीं हो रहा, लोगों को उल्टा नुकसान हो रहा है अब उससे। आए आप आज महंगाई भी पे। कीमतें बढ़ गई मैं हैं। नहीं आज बोली, भी हो रही है। मैं बोली नहीं, इतनी गलत बयानी की मैंने एक दफा नहीं बोली बीच में, अपनी टर्न पे बोले। अच्छा, आज जिसकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल हुई, लेकिन आपने खाकान अब्बासी का इंटरव्यू देखा? महर, उसने कहा जी चीनी आप कह रहे हैं आज 100 रुपया है, तो आपके जमाने में 140 कैसे गई? ही हैड नो आंसर। तो हर 140 पे गई थी हुकूमत वैसे। 140 पे कीमत गई। उसके बाद खाकान अब्बासी से आपको पूछा गया कि पेट्रोल आपका 2 दफा बहरान आया, 16 ये आप लगाएं क्लिप में, महर अब्बासी जो है वो पूछ रहे हैं। तलाशा जवाब दे, सुने, नहीं, तलाशा जवाब दे, आप- वैसे आप- गई थी 140 सॉरी, आखिरी बात, महंगाई का बिल्कुल है। और आप ये देखें कि माफिया की जब बात की जाती है तो हमने जो शुगर इंक्वायरी कराई है उसमें सारे इन्वॉल्व ठीक। हैं हमारे। अगर चल, और सेकंड हमने आएगा, ये मैं चाह रहा कहा हूं है, तलाशा जवाब देना। आप देखेंगे तलाशा, कि जितने भी माफिया शुगर में मिल मैं ओनर्स लाऊंगा हैं, सारे चाहे वो गिरफ्तार हमारी हैं। पार्टी में किसी की पार्टी में, कोई नहीं बचेगा और महंगाई 1 महीने में कम होगी, ये मैं आपको बता के जा रही हूँ। जी तलार साहब, 1 महीने इंतजार करें। मैं अपना चॉइस साहब अंदलीब बीबी के लिए मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की कौम को इतना सादा ना समझें। कहती हैं कि 24 अरब डॉलर था जब हमने छोड़ा है, 20 अरब डॉलर वापस कर दिए हैं, तो पाकिस्तान का लोन तो होने चाहिए 4 अरब डॉलर, वो 44 अरब डॉलर है। और बीबी आपने 20 अरब डॉलर और ले 24 अरब लिए। डॉलर तो इस हाथ डाल में डाले थे, डॉलर ये को कौम स्टेबल करने के पागल लिए। बनाना छोड़ दे। इन्होंने सुना और ही चॉइस नहीं। साहब आपने वो लंदन वाला, वो आपने लतीफा तो सुना होगा जंगल वाला, वो आपने सुना है? वो कहता है जी वो बंदर को कोई काम दे देता है, वो कभी एक दरख्त, कभी दूसरा, कभी चौथा, कभी 5वां, तो वो आखिर में कहता है काम तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा मेरी आड़ियां जाड़ियां तो देखो, यानी हम 2.5 घंटे बात करते हैं, हम 5 घंटे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।